इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह ताला का फरमान है वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सीही, और उसने मूसा की बहन से कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनकी बहन मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि इस बच्चे के पीछे पीछे चलती जाओ, यानी जिधर इसकी बास्केट जाती है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को डाला गया था, तुम भी पीछे पीछे जाओ, यानी उसके आसार को फॉलो करो, और उस वक्त तक जब तक तुम ये ना देख लो कि इसको कौन उठाता है और कौन पकड़ता है, ये किसके पास गया है। इसी से लफ्ज किस्सा बमाने दास्तान भी है, क्योंकि किस्से में भी इंसान किस्सा सुनाने वाले के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है, उसकी हर बात पर बहुत गौर से, यूं लगता है कि जैसे किस्सा सुनाने वाला उसकी उंगली पकड़ के जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे चलता जा रहा है, और उसमें से कोई भी सेगमेंट वो मिस नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती। तो किसी चीज को नकल करना यानी उसका बयान करना, उसको किस्सा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शख्स किस्सा बयान करता है या किसी वाक़े को बयान करता है, वो उसको थोड़ा थोड़ा करके बयान करता है और उस वाक़े को फॉलो कर रहा होता है, एक बात के बाद दूसरी बात की पैरवी कर रहा होता है। कसस के कई माने कुरान मजीद में आए हैं, मसलन बयान करना, खबर देना, वहां ये कहानी के मानों में नहीं है, बल्कि महज नरेट करने या रिलेट करने के लिए, यानी किसी चीज को बयान करने के लिए। जैसे तिलकल कुरा नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियां हैं जिनकी कुछ अहम खबरें हम आपको बयान कर रहे हैं। फिर इसी तरह तज़किरा करने के मानों में किसी चीज को मेंशन करना या मुख्तसर तौर पर बयान करना, तफसील में जाए बगैर किसी चीज की खबर देना। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ से कहा था, क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख्वतिका, ऐ मेरे प्यारे बेटे तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों पे मत बयान करना, यानी उन्हें इसका तज़किरा ना करना, इसका जिक्र ना करना कि मैंने ख्वाब देखा है, यानी जिक्र ही ना करना, ये मुराद है। इसी तरह पुख्ता और पुरजोर अंदाज में कुछ कहना, किसी चीज को डिक्लेयर करना या किसी चीज को बयान करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़ व हुवा खैरुल फासिलीन, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का है, वो हक को बयान करता है और वो फैसला करने वालों में सबसे बेहतर है। यानी अल्लाह सुब्हानहु ताला बंदों को सबसे बेहतर बात बयान करता है। और अल्लाह सुब्हानहु ताला जब किसी बात को बयान करता है तो कैसे करता है? कैसे बयान करता है? ढीले ढाले अंदाज में, पुरजोर अंदाज में, मुहकम तरीके से, पुख्ता तरीके से, अच्छे से। यानी आमतौर पर जैसे किस्से का लफ्ज़ है ना, तो यूं लगता है जैसे बस इधर बातें करते जाना, वो एक माना है, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ इसको मंसूब किया जाएगा तो वो जिस बात को भी बयान करता है, यानी यक़ुस्सु नरेट के मानों में, वो पूरी तरह उसको वाज़े करके अच्छे तरीके से बयान करता है। इसीलिए क़स्सा का एक माना वाज़ेह करना भी है, वाज़ेह करना, एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना। सूरत अन-नमल में आता है इन्ना हाज़ल क़ुरआन यक़ुस्सु अला बनी इस्राईल अक्सर अल्लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, बेशक ये कुरान बनु इसराइल पर अक्सर उनकी वो बातें बयान करता है जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं, यानी उनको क्लैरिफाई करता है, जिसमें उनका इख्तिलाफ है कुरान ने आके उसको खत्म कर दिया हक बयान करके। इसी तरह क़स्सा का माना होता है तफसील बयान करना, किसी चीज की डिटेल बयान करना। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है फलम्मा जाअहु व क़स्सा अलैहिल क़सस क़ाला ला तख़फ, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है सूरत अल-क़सस में। सूरत अल-क़सस में ये किस्सा बयान हुआ और इसी लफ्ज से अल-क़सस से। तो जब मूसा उस नेक शख्स के पास आए जिनको शुएब अलैहिस्सलाम का नाम दिया जाता है और उन पर सारा किस्सा बयान किया, तो उसने कहा डरो नहीं, यानी पिछली सारी तफसील बयान की, क्योंकि वो उनके लिए एक अजनबी इंसान थे। तो यहाँ किस चीज की जरूरत थी? महज तस्करा नहीं किया जा सकता था, महज खबर नहीं दी जा सकती थी, बल्कि क्या करना मकसूद था? तफसील बयान करना, वजाहत करना, अच्छी तरह डिटेल से बताना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस तरह आया हूँ, कैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसी तरह साबिका हादसात और वाक़यात को बयान करना, दास्तान सुनाना, ये भी किस्सा गोई कहलाता है। यानी किसी चीज की तारीख बताना, कहानी बताना, वाक़यात बताना,
ایک خبر کے بعد دوسری خبر بیان کرنا، ایسے واقعے کی خبر دینا جس کے کئی ایپیسوڈ ہوں، کئی مراحل ہوں جو ایک دوسرے کے بعد واقع ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے آپ البتہ بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ تو یہاں احسن القصص ویسے کس کو کہا گیا؟ سورۃ یوسف کو۔ تو یہ قصہ کون بیان کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور جتنے بھی دنیا میں قصے ہیں ان سب سے بہترین قصہ ہے یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصص القرآن سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے قصے ہیں؟ جب قصص القرآن کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ اس کو صرف قصص الانبیاء تک رکھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں قصص الانبیاء کے علاوہ بھی قصے بیان ہوئے ہیں، کچھ طویل اور کچھ مختصر، کچھ افراد کے اور کچھ جماعت کے۔ تو قرآن مجید میں ماضی کے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، قوموں کی تاریخ، ملکوں اور شہروں کے تذکرے، لیکن ان سب میں عبرت پائی جاتی ہے۔ یعنی قصص القرآن سے مراد وہ عبرت انگیز قصے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ دوبارہ بولوں گی، اس کو آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ دراصل ہے کیا، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو قصص القرآن سے مراد وہ عبرت انگیز قصے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائے، جن میں پہلی امتوں کے احوال، انبیاء سابقین اور مختلف اقوام کا ذکر ہے۔ پھر قوموں، قبیلوں، شہروں اور بستیوں کے حالات بھی تاریخی طور پر بیان کیے گئے ہیں، انہیں بھی قصص القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ہر قوم کے آثار اور حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بولتی ہوئی تصویر کی شکل میں نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کے کئی ایک موضوعات ہیں، لیکن ان میں قصص اور واقعات کا موضوع ایک اہم موضوع ہے۔ ماضی کے جو واقعات ہیں ان میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اور یہی زیادہ تر بیان ہوئے ہیں، یعنی باقی واقعات بھی ہیں مگر وہ ان کی تعداد کم ہے۔ زیادہ قصے کن کے بیان ہوئے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بعض نیک یا نافرمان افراد یا اقوام کے واقعات بھی مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر قصص القرآن میں یا قصص القرآن کی 3 اقسام ہیں، یعنی جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں ان کو ہم 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء اور رسل کے قصے جو حوادث اور واقعات ان کو مومنوں کے ہمراہ اور کافروں کے ہمراہ پیش آئے، یعنی ایک قسم جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہے، اور جو واقعات ان کو پیش آئے چاہے وہ اہل ایمان کی طرف سے تھے یا پھر کفار کی طرف سے، ان کا انکار کرنے والوں کی طرف سے۔ تو قرآن کریم میں کل 27 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں، اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض انبیاء کا صرف نام آتا ہے، ان کا کوئی واقعہ یا قصہ یا ان کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں آتی، اور بعض کی بہت تفصیل آتی ہے۔ یعنی دونوں طرح کے نام ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، یعنی قصہ بیان کیا ہے، اور بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیا، یعنی آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان میں سے کچھ کی تفصیل آپ کو بتائی ہے اور کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اور کسی رسول کے لیے یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ سورۃ غافر کی آیت نمبر 78 ہے۔ تو یہ تھی پہلی قسم قصوں کی، کیا
انبیاء اور رسل کے قصے، شابش۔ نمبر 2، انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے قصے۔ تو قصے کی ایک قسم یہ ہے کہ ان میں افراد اور گروہوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں کچھ سبق ہے، جیسے مریم علیہ السلام کا قصہ، لقمان علیہ السلام کا قصہ، اس شخص کا قصہ جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، ذوالقرنین کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، قارون کا قصہ، ہاتھی والوں کا قصہ۔ معلوم ہے ہاتھی والوں کا قصہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ معلوم۔ یعنی یہ سوال اس لیے تھا تاکہ پتہ ہو کہ واقعی آپ کو معلوم۔ پھر اصحاب اخدود کا قصہ اور دیگر لوگوں کے قصے۔ تیسری قسم کے قصے کوئی آپ میں سے گیس کرے وہ کون سے ہوں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، گیس کریں۔ انبیاء کے بھی ہو گئے، دیگر لوگوں کے بھی ہو گئے، اب قصے تو ختم ہو گئے۔ اب جی صحابہ کے قصے، کون سا قصہ ہے صحابی کا؟ جی ہاں، بستیوں کے، جانوروں کے قصے تھوڑی ہیں، وہ تو سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، قوموں کے۔ اور کوئی اور ہے؟ بستیوں کے، ہاں وہ بستیاں تو جہاں پیغمبر آئے یا لوگ آئے وہ بستیاں ساتھ ہی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات، ٹھیک ہے، جن میں بڑا حصہ غزوات کا ہے۔ غزوہ بدر، یہ پوری کہانی ہے، تاریخ ہے۔ غزوہ احد، غزوہ احزاب، بنو قریظہ کا واقعہ، بنو نذیر کا واقعہ، یہ کہاں ہے؟ سورۃ بنو نذیر، حشر۔ شاباش، کون بولا؟ ہاتھ کھڑا کرے، کس نے بولا؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ زید بن حارثہ، اس واقعہ افک، ابو لہب کا واقعہ۔ تو یہ واقعات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصص القرآن کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں تک ان کی اہمیت کا تعلق ہے تو وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم آپ پر کچھ ان خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرنے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو واقعات کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورۃ یوسف کی وہ آیت پہ پیچھے پڑی گئی ہے، کہ اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کریں وہ چیز کیسی ہوتی ہے؟ بڑی اہم، بڑی محترم، بہت امپورٹنٹ۔ کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے؟ ناقۃ اللہ اور کعبۃ اللہ، بیت اللہ کا، بیت اللہ، کعبۃ اللہ نہیں ہے، بیت اللہ۔ یہ قرآن میں تدبر ہوتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ اب انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا، تلاوت کریں گے، تو جہاں اللہ کا لفظ آئے گا نا، وہ قرآن مجید ملتے نا جہاں اللہ کا لال لال لکھا ہوتا ہے، تو اگر آج آپ جا کے تھوڑا سا دیکھیں نا، کھول کے ورکے اللہ کے ساتھ کیا لفظ آیا ہے پیچھے، اگر اسم ہوگا تو وہ پھر نسبت ہو، مضاف مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے۔ تو ان قصوں کو بھی، لیکن ضروری نہیں کہ صرف مضاف مضاف الیہ کے طور پر، یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فعل قرار دے۔ اب دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں سورۃ الفیل شروع کی، مجھے اتنا مزہ آیا پڑھ کے، کبھی میں نے غور نہیں کیا تھا۔ اس میں الم تر کیف فعل، جو فعل کا لفظ میں نے پڑھا نا تو مجھے افعال اللہ آ گیا یاد، کہ اللہ کے افعال بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے۔ جس سے محبت ہو تو اس کے بارے میں جاننے کا شوق ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اور پیار آتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور کیسے کیسے کرتا ہے۔ تو اب اس میں الم ترى غور نہیں کیا کبھی تم نے؟ کیف، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور وَأَرْسَلَ، ہر آیت فعل سے شروع ہو رہی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آپ دیکھیں کہ کتنے افعال ہیں چھوٹی سی صورت میں، اور یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ظاہر کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک ہیبت بھی آتی کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور ایسا نہیں کہ جو یہ سب کر سکے۔ تو اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے نا کبھی افعال کو تلاش کیا کریں، سارے فعل نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال، کبھی اسماء کے اوپر غور کیا کریں، کبھی صفات کو دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان، معرفت جس طرح قرآن مجید سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ اور جتنا انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ
کا تعارف حاصل ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی قرب بڑھتا جاتا ہے، اتنی محبت بڑھتی جاتی، پھر اس کے نتیجے میں تقویٰ بھی آتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں توکل بھی آتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر سے خوف اور غم اور فکر اور پریشانیاں بھی اتنی تیزی سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک وہ ہستی ہے جو اتنی پاورفل ہے جتنی اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، میں اسی سے دعائیں کرتی ہوں۔ پھر دعا کے اندر بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور ایک لطف پیدا ہوتا ہے، پھر عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، پھر خشوع بھی آتا ہے۔ یہ وہ چیزیں نا جو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو۔ ہم بعض اوقات اپنے آپ سے تنگ پڑتے ہیں کہ پڑھتے بھی رہتے ہیں پھر بھی دل کی حالت نہیں بدلتی، تو اللہ کی پہچان سے دل کی حالت بدلتی ہے، اور اللہ کی پہچان خود اللہ تعالیٰ نے جیسی کرائی ہے نا ویسی کوئی کرا ہی نہیں سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں قصص القرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کا قصہ بیان کرے۔ پہلے ہم ذرا پچھلی والی بات کو دیکھتے ہیں، ذرا وہ آیت پڑھے سورۃ یوسف کی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 3۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے بات شروع کر رہے ہیں؟ نحن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا ہم یا وی جو نا رائلٹی کی شاہانہ انداز ہے، ہم نحن نقص، ہم قصہ بیان کر رہے ہیں، علیہ کا آپ پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا قصہ؟ احسن القصص، احسن القصص، کیوں؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، تو وحی الہی کا ایک حصہ ہے، کیا قصہ، قصے کا بیان۔ اور اس سے پہلے آپ اس سے لا علم تھے، بے خبر تھے، آپ کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچی تاریخ میں بہت جھوٹ ملا ہوا نا جو انسانوں نے لکھی ہوئی ہے، مفروضے بھی ہیں، کچھ چیزیں خود سے گڑ گڑا کے تانے بانے جوڑے گئے ہیں، اور زیادہ تر بادشاہوں کے قصے ہیں یا ان کی جنگیں ہیں، ایسے ہی ہے نا تاریخ۔ آپ میں سے کسی نے ہسٹری پڑھی ہے؟ ہسٹری میں کوئی ماسٹر کیا ہو؟ اچھا، ہسٹری پڑھی ہوئی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹری میں بعض اوقات بہت پھیکی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ صرف تاریخ اور سن اور ڈیٹس اور لوگوں کے نام اور ان کی جنگیں اور لڑائیاں اور آپس کی چپکلشیں اور سازشیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں، مزہ نہیں آتا پڑھ کے۔ لیکن قرآن مجید کے قصے آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعات ہیں، غیب کی خبریں بھی ہیں کہ جو انسانوں کی تاریخ سے بالکل ختم ہو چکی۔ اگرچہ تورات، زبور، تورات اور انجیل وغیرہ میں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں، لیکن ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے نا کہ کون سی چیز اس میں خود سے ڈال دی گئی اور کون سی واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جو قصے ہیں ان پر ہم پورا اعتماد کر سکتے، یہ بالکل سچی خبریں ہیں اور وحی الہی سے ہمیں ملی۔ اور پھر یہ کہ قصے بیان کرنے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ قصے بیان کرتے رہیں شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو قصے کس لیے بیان کریں؟ کیا مقصد ہے؟ غور و فکر۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس عقل کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے باقی مخلوق پر، تو دنیا میں وہ انسان عزت پا جاتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، جو غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ اولو الالباب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا کہ آخری آیات کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لأولی الالباب۔ کون ہے اولی الالباب؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ آپ پڑھ دیں آیت، خوبصورت طریقے سے پڑھ دیں تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ جنوبہم، تو کون ہے اولو الالباب؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص عقل مند کہلانا چاہتا ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتا، تو ہمیں غور و فکر کی عادت ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے سجھا دے، سکھا دے، جو آپ اس کے ذریعے مجھے سکھانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے یہ آیت بیان کی ہے، مجھے وہ بات سمجھ آ جائے۔ امام ابن تیمیہ تھے نا، تو بعض اوقات انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو سب کچھ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، نہیں کہ اور زیادہ کتابیں پڑھنے لگتے تاکہ میں سمجھوں، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا اچھا نہیں سمجھ آئی تو یہ کتاب دیکھ لیں، عادتاً ایسے ہی کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرنے لگتے ہیں، یہ ڈکشنری دیکھ لیں، فلاں دیکھ لیں، بات سمجھ آ جائے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف دعا کرنے بیٹھ جاتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے۔ کس نے سکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سورج چاند ستارہ جو ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے؟ تو ان کا معلم کون تھا؟ اللہ ہی نے سکھایا۔
تو یا معلم ابراہیم علمنی، اللہ مجھے بھی علم دے، مجھے بھی علم چاہیے، رب زدنی علما، کیونکہ علم کی وجہ سے ہی آگے پڑھیں گے آپ آدم علیہ السلام کے قصے میں، علم ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو شرف ملا، سجدوں ملائکہ کا سجدہ ملا۔ تو علم جو ہے نا وہ معمولی چیز نہیں، سب سے بڑی دولت ہے جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے انسان، اور جس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور جس کے لیے وقت لگانا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی یہی پڑھے جا رہے ہیں، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي، اور اے سلیمان کو سمجھا دینے والے مجھے بھی سمجھا دے، مجھے یہ بات سمجھ آ جائے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے نا، وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، نہ کوئی استاد، نہ کوئی کتاب، ہر چیز کتابوں میں کوئی نہیں ہے، ہر چیز گوگل پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ ٹریولنگ کر رہے تھے نا پچھلے 1.5 مہینے سے، تو جب ہم گوگل میپس پہ جاتے تو اب پاکستان میں تو بہت سی گلیوں کے نمبر ہی کوئی نہیں ہے، اور بہت سی جگہوں کے کوئی نام نشان نہیں، نہ سڑک کا نام، نہ اب وہ کیا ہوتا تھا ایک جگہ جا کے تو سٹاپ ہو جاتا تھا، نہ دائیں نہ بائیں، لاسٹ۔ اب کیا کریں، اب ہدایت کہاں سے آئے؟ تو انسان جتنی بھی کوشش کر لے، انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی ہے نا، یہ وحی الہی، اس کے اندر جو ہدایت ہے، اس کے اندر جو گائیڈنس ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، اور یہی پاورفل ہیلر آف دا ہارٹ ہے، یعنی ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے، جو کہیں بھی نہیں اور۔ تو اس لیے اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اور ان قصوں کو بھی معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی کے طور پہ سن کے نہیں اٹھ جانا، بلکہ خود بھی جا کے غور و فکر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء بھی اپنے سے پہلی اقوام کے قصے بیان کرتے تھے، جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ، اور تمہیں بھی ان کی مانند عذاب پہنچے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو پچھلے واقعات کے ریفرنس سے سمجھا رہے ہیں۔ تو قرآنی قصے سب سے بہترین قصے ہیں، جن کے اندر ہدایت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خود یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ بہترین قصے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا اسلوب بہت مؤثر ہے، کیونکہ جس بات پر ہمیں یقین ہوتا نہیں یہ سچی بات ہے، وہ اثر دل پہ زیادہ کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان میں بہت سی حکمتیں ہیں اور عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں، اور بہت نفع ہے ان میں، فائدہ مند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ غیر ضروری تفصیلات نہیں ہیں، انسانوں کے بیان کردہ قصوں سے ان کا انداز بالکل مختلف ہے۔ جہاں کوئی سبق ہو، یعنی بامقصد قصے، دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے کہ محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ بامقصد قصے ہیں، جن باتوں سے انسان کو کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے قصوں میں۔ اور بعض اوقات ایک قصہ کئی جگہ بیان ہوا ہے، اور وہاں اس کانٹیکسٹ میں صرف اس حصے کو بیان کیا گیا جتنا وہ اس سے ریلیونٹ ہے، سارے کا سارا نہیں پھر دوبارہ دہرایا گیا۔ اور سب سے نمایاں خوبی کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بالکل برحق قصے ہیں، جیسے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً یہ بالکل سچا قصہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور بے شک یقیناً وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو گویا ان قصوں کو پڑھنے میں فائدے ہی فائدے ہیں، نفع ہی نفع ہے، اس سے غور و فکر کا طریقہ بھی آئے گا، اس سے ہدایت بھی ملے گی، نصیحت ملے گی، یہ ہماری زندگیوں میں ایک روشنی لائے گا، اور ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قصے بیان بھی عبرت اور نصیحت کے لیے کیے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے کئی عبرتیں بھی ملیں گی۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے ایک عبرت ہے، یہ ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، یہ ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات اور آپ کو ثابت قدمی عطا کرنے کے لیے بیان کیے گئے، یعنی ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک اور مقصد قرآن نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جما دیا جائے، کیونکہ آپ بہت سی مشکلات، ہارڈشپس فیس کر رہے تھے۔ اس سے پھر آپ کے اندر اطمینان ہوگا کہ یہ مشکلات صرف مجھے ہی پیش نہیں آئیں بلکہ مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی آئیں۔ تو اس طرح جب آپ کے اندر اطمینان ہوگا تو دیگر مومن بھی مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ اگر لیڈر گھبرا جائے،
لیڈر کے اندر بے چینی ہو, لیڈر پینک ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر میں کبھی امی رونے لگ جائیں تو آپ کو کچھ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ہر چیز میں امی کو جا کے, اپنے ہر غم جا کے امی کو بتاتے ہیں, اور اگر امی رو رہی ہوں تو پھر کدھر جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا, میں آپ سب بچیوں کو خاص طور پر یہ نصیحت کروں گی کہ بچوں کے سامنے کبھی کمزور نہ پڑے, ورنہ وہ آپ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, ایک اسٹرانگ وومن کے طور پر ان سے معاملہ کریں, آپ پیار کریں, محبت کریں, لیکن ان کے سامنے اس طرح نہ کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں, میں تو کچھ جانتی ہی نہیں, بیٹا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. آج کل کے بچے بہت شارپ ہیں, یہ بڑے ذہین ہیں, ہم سے آگے نکل گئے. یہ کیا باتیں, کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟ آپ ہیں, آپ ماں ہیں. چونکہ مائیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, اچھا اب یہ باتیں بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں, ان کو شے مل جاتی ہے. کس بات؟ ہماری ماں کو تو کچھ پتا ہی نہیں, وہ تو دنیا کو جانتی ہی نہیں, لہٰذا ہم جیسے چاہیں اس کو ڈوش دے جائیں, ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ ڈیل کر لیں. بچے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں, خاص طور پر ٹیکنالوجی کے معاملے میں. ہر چیز ہم بے بس ہو کے بچوں کو کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, مجھے پتہ نہیں چلتا, یہ پتہ نہیں فون کو کیا ہو گیا. تو ایک دفعہ بند کر کے کھول لو, سبھی ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کیا بڑی بات ہے؟ اور چونکہ ہم خود پینک ہو جاتے ہیں, لہٰذا وہ ذرا سے ٹک ٹک کرتے ہیں اور وہ چل پڑتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, کبھی لاڈ پیار میں تھوڑی بہت ایسی بات ہو بھی جائے, لیکن آپ کو علم کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے اپنے بچوں سے آگے ہونا چاہیے, تاکہ آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں. وہ آپ کو دیکھیں کہ ہماری امی نہیں تھکتی تو ہم کیوں تھک جاتے ہیں. امی اگر تہجد کے وقت اٹھ سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھ سکتے, ہم فجر بھی قضا کر دیں. تو امی کو بچوں کے سامنے رونا نہیں چاہیے, یہ ایک ویکنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی محبت میں پیار میں ایک آدھ آنسو ٹپک جائے تو ٹپک جائے, لیکن ایسے نہیں کہ آپ اپنی کمزوری ظاہر. اور دوسری چیز یہ کہ کبھی باپ کی شکایتیں بچوں کے آگے مت لگائیں. اگر آپ کا اختلاف ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو اس کو بیڈ روم کے اندر ہی حل کریں, وہ بچوں تک نہیں جانا چاہیے. کیونکہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی, یعنی مرد ہے, عورت ہے, ویسے ہی اختلاف ہے. یعنی وہ دونوں ایک چیز ہے ہی نہیں, ان کی سوچ, ان کا وہ بایولوجیکلی بھی فرق ہے, ان کی شکل و صورت اور جسم بھی الگ الگ نظر آتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر بات ایک طرح سوچیں؟ وہ ایک مشورہ دیں گے, آپ کوئی اور دیں گی, پھر کرتے کرتے حکمت کے ساتھ ان کو اپنے ڈھب پہ لے آئیں. یہ اللہ نے عورتوں کو طریقہ بتایا ہے, عقل مند عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں. تو لیکن بچوں کو یہ نہ کہیں تمہارے ابا تو یہ نہیں کرتے, تمہارے ابا یہ نہیں مانتے, تمہارے ابا نے یہ غلط کر دیا تمہیں. بھائی وہ ان کا باپ ہے, وہ اسے بھی اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے مقابلے میں اس کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس لیے اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی کوئی بھی خامی پتہ ہے تو وہ اپنے تک رکھیں, ان تک نہ لے جائیں, اس سے آپ ان کی تربیت خراب کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو بہرحال زندگی میں ثابت قدمی, اچھے کاموں کو جم کے کرنا. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں ٹکتے نہیں, انہیں کوئی کام دیتے ہیں وہ کرتے نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط عادت ہمارے اپنے اندر ہی ہو. وہ کبھی ایک سبجیکٹ رکھتے ہیں, کبھی دوسرا رکھتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں, کبھی وہ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا, ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں. تو جو کروانا چاہتے ہیں نا آپ ان سے, آپ خود کر کے بتائیں انہیں, ایسے کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں, اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے. یعنی ان واقعات کے اندر آپ کے لیے ثابت قدمی کا سبق بھی ہے, اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے. پھر یہ کہ قصے ترغیب دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں, شوق دلانے کے لیے بھی, اور یہ بھی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. مثلا آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا, آپ چڑیا کی کہانی ان کو سنا سکتے. ایک چڑیا تھی, اس نے گھونسلہ بنایا, چڑے نے بھی مل کے بنایا, پھر اس میں انڈے دیے, پھر ان انڈوں کے اوپر کبھی ایک بیٹھتا تھا, کبھی دوسرا, پھر کچھ دن کے بعد ان کے بچے نکل آئے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ ان کے لیے کھانا لاتے تھے تو وہ ایسے منہ کھول کے کھاتے تھے. اب یہ چھوٹی سی کہانی آپ ان کو, وہ آپ کو امیجن کر لیا نا آپ نے, وہ چڑیا منہ میں ڈال تو کیسے منہ کھولتے, اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں کہ ہمیں دے دیں کھانا. تو ہو سکتا ہے آپ کی کہانی سنتے سنتے بچہ منہ کھول دے اور آپ اس کے منہ میں نوالا ڈال دیں. تو اس طرح کی یعنی ترغیب دینے کے لیے, اور یہ سچی کہانی جھوٹی بھی نہیں ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, اس ریالٹی. تو
اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جب انسان دیکھتا ہے کوئی اور کر رہا ہے، یہ انسان کی فطرت میں، کوئی انسان کر رہا ہے، کوئی چڑیا کرے، کوئی اور کر رہا ہے، پھر انسان کہتا ہے چلو میں بھی کروں. کچھ کام ہوتے ہیں نا ہمیں بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے فرض نماز پڑھی اور شیطان کہہ رہا ہے اٹھو چھوڑو سنت ہی ہے نا، چلو چلتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ کی دوست جو وہ سنت پڑھ رہی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ کے اس کا انتظار کریں گے؟ آپ کہیں اتنے میں بھی پڑھ ہی لیتی ہوں، تو آپ کا ارادہ بدل جائے گا. تو جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ کرنے کا شوق بھی ابھرتا ہے، ایک ترغیب ملتی ہے. اور خاص طور پر جو پچھلے قوموں کے واقعات جیسے حضرت آسیہ کا واقعہ، سبحان اللہ، جب بھی میں پڑھتی ہوں، جب بھی پڑھتی ہوں، ایسی قوت دل میں آتی ہے، ایسی کریج دل میں آتی ہے، ایسا ایمان پختہ ہوتا ہے، ایسا یقین بڑھتا ہے، ایسی دعا کے اندر ایک سوز آ جاتا ہے. کیونکہ خاتون ہے نا، یہی چیز اگر کسی مرد کے ساتھ گزری ہوتی تو شاید اس درجے کا اثر نہ ہوتا. پھر حضرت مریم کی پاکیزگی اور ان پر الزام تراشی اور اس کے جواب میں ان کا رویہ، اور سبحان اللہ خواتین تھی نا وہ. پھر حضرت ہاجرہ کا قصہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر، اس سے ایک اور سبق ملتا ہے. تو انسان جیسے لوگ ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں جھوٹی سچی، یا ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی کوئی بعض اوقات اصل ہی نہیں ہوتی، یا کہیں سے کوئی کانسیپٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس سٹوری کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں. قصے کو قصہ اسی لیے کہا گیا نا، فالو کرنے لگتے ہیں آپ اس کو، اور آپ اس میں سے کوئی ایک کردار بن جاتے ہیں جو آپ کے قریب ترین ہوتا ہے. اور پھر آپ ہر چیز ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کو کہی جا رہی ہو، آپ اپنے اوپر لینے لگتے ہیں. تو یہ ایک بہترین انداز ہے سیکھنے کا، موٹیویشن حاصل کرنے کا، اور پھر عمل میں بہتری لانے کا. مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر کس دعا کی بدولت نکلے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم مومنوں کو بھی ایسی نجات دیتے ہیں. اس کا مطلب ہمیں بھی ملے گی نجات مشکلات سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے. تو اس واقعے سے ہم اپنے لیے یہ سبق لے لیتے ہیں، اور ہم توجہ سے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کسی بھی غم کے لیے، کہ یہ غم کا علاج بتایا گیا قرآن میں. تو پورے کہانی میں، پورے واقعے میں کئی سبق ہیں، لیکن آپ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سبق نکال لیتے ہیں. پھر اسی طرح ان واقعات سے ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انجام ہمیشہ انہی کے حق میں ہوا جو حق پر تھے، وہی فتح یاب ہوئے، اور قیامت کے دن بھی وہی ہوں گے کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں ضرور مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. تو یہ بھی انسان کو بہت ایک تسلی دینے والی بات ہے. پھر آپ دیکھیں ان قصوں میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ مختلف انبیاء پہ اگرچہ مشکلات آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے بھی نوازا. اور کچھ انبیاء کو خاص طور پر، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو ان کو جو کامیابیاں ملی، یا نعمتیں ملی، یا جس طرح وہ اپنا کام کر گئے، تو اس سے انسان کے اندر ایک تقویت آتی ہے اور انسان کو اپنی نعمتیں یاد آنے لگتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے عدل کا بیان بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں، انبیاء کو جھٹلانے والوں کو کیسی کیسی سخت سزا دی. یعنی ان واقعات کا خلاصہ اینڈ کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کے واقعے کے اختتام پر کیا ہوا؟ ہود علیہ السلام کے واقعے کے اختتام پر کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام کے واقعے کے اختتام پر کیا ہوا؟ کس کو فتح ملی؟ کس کو کامیابی ہوئی؟ ایمان والوں کو. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کی سچائی بھی پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہے، کیونکہ آپ نبی تھے اس لیے آپ یہ سارے واقعات بیان کر پائے، کیونکہ وحی کے ذریعے آپ کو دیے گئے تھے. پھر یہ ہے کہ قرآنی قصوں میں خاص سبق جو ملتا ہے وہ توحید کا ملتا ہے. یعنی یہ ڈومیننٹ سبق ہے جو انبیاء علیہ السلام کے خصوصی طور پر واقعات سے ہمیں ملتا ہے کہ سب انبیاء نے توحید کی دعوت دی تھی. ایک الہ، ایک دین، ایک امت. آدم علیہ السلام سے لے کے اور خصوصاً نوح علیہ السلام سے لے کے جن کو رسالت ملی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے. سب کا دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف تھیں. پھر قرآنی قصوں سے بعض حقائق ثابت ہوئے، شبہات دور ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت نظر آتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے چنا.
रसूलों में से भी पैगंबर होते हैं, लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए फरिश्तों में से भी पैगंबर होते हैं, लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने किसको चुना? इंसानों को चुना, अंबिया को चुना। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउम बसीर। और फिर उनके चुनाव के बारे में आता है, मैं इसका तर्जुमा कर दूं, अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले चुनता है और उन लोगों में से भी, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। फिर इसी तरह सूरह साद में आता व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफीनल अखयार, और बिलाशुबा वो हमारे नजदीक चुने हुए बेहतरीन लोगों में से थे। फिर ये कि ये तमाम अंबिया कौन थे, इन वाकयात को पढ़ के पता चलता है अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोगों में से थे। अल्लाह ताला ने हर नमाज में हमें कहा ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम मांगे, तो हम हर नमाज की हर रकत में ये दुआ मांगते हैं। ऐसा ही है ना कि अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला। कौन है वो इनाम याफ्ता? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। तो इसलिए भी खास तौर पर अंबिया के वाकयात को पढ़ना चाहिए ताकि हमें अपनी इस दुआ के मुताबिक अमली नमूने भी नजर आए कि हम अपनी अमली जिंदगी में उनको अपना सकें। यानी इनको सवाल क्या है कि क़ससुल कुरान को पढ़ना क्यों जरूरी है? जवाब उसका क्या है? ताकि हम क़ससुल अंबिया को पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि हम अंबिया की जिंदगी में अपने लिए रहनुमाई तलाश करें, उनके नक्शे कदम पर चले, उनके तरीके अपनाएं। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, और कौन है ये अनअमता अलैहिम? नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ठीक है, इसी तरह इसकी दलील सूरत मरियम में भी है, उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदम व बुकिया। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, नबियों में से, आदम की औलाद में से, और उन लोगों में से जिन्हें हमने नूह के साथ सवार किया, और इब्राहिम और इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और उन लोगों में से जिन्हें हमने हिदायत दी और हमने चुन लिया। जब उन पर रहमान की आयत पढ़ी जाती थी वो सजदा करते और रोते हुए गिर जाते थे। क्या हम भी ऐसा कभी करते कि जब रहमान की आयत हम पर पढ़ी जाए? अब आ रही है तरावीह, इंशाल्लाह देखते हैं कि हम में से कितनों के आंसू निकलते हैं और कितनी तवज्जो से हम पढ़ते हैं। इंशाल्लाह जितने पारे आप पढ़ चुके हैं उतने तो आपको पढ़ने में खूब लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। अब ये चीज कि कुरान सुनते हुए रोया जाता है, ये कहाँ से पता चली? अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीके से। फिर कुरान मजीद में हमें अंबिया की इक्तिदा या उनकी पैरवी का भी हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में आता है, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, तो आप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हिदायत की पैरवी करें। तो फिर हमें क्या हुक्म दिया गया कि हम किसकी पैरवी करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पिछले अंबिया की पैरवी कर रहे हैं और हम आपकी पैरवी कर रहे हैं। और खास तौर पर जो दीन के दाई हैं, दीन का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, उनको तो अंबिया के वाकयात जरूरी पढ़ने चाहिए ताकि उनके दिल मजबूत हों, उनको तबलीग दीन का तरीका आए, वो हिकमत सीखे जो अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर थी, ताकि उनके अज़ाइम में किसी किस्म की कमी ना आए और उनको इस रास्ते पर साबित कदमी नसीब हो। तो खुलासा यही है कि ये वाकयात सिर्फ तारीखी हकायक और कहानी के तौर पर बयान नहीं हुए, बल्कि इनसे बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं, इन वाकयात को बयान करने में मोमिनीन के लिए अंबिया से मुतल्लिक एक सबक है। क्या सबक है? कि मोमिनों को भी आजमाइश में जरूर डाला जाएगा, मोमिनों को भी आजमाइश में जरूर डाला जाएगा, और जब उनको आजमाइश में डाला जाए तो वो मायूस ना हो। समझ आई? अगर आप दीन का पैगाम पहुंचाएंगी आगे तो आपको मुश्किलात आएंगी, और ये मुश्किलात किसकी सुन्नत है? अंबिया की। और अंबिया मायूस नहीं हुए, लिहाजा हमें भी इस रास्ते पे चलते हुए चाहे मुश्किलात हो मायूस नहीं होना, और उनको जान लेना चाहिए कि इन आजमाइशों में उनको भी डाला गया जो इनसे भी अफजल हस्तियां थीं और उनका अंजाम बखैर हुआ। यानी ये अल्लाह के महबूब बंदे थे, इन्हें आजमाया गया, लेकिन अल्टीमेटली अंजाम कार इनको कामयाबी हासिल हुई। तो शक करने वालों को यकीन करना चाहिए, गुनाहगार को तौबा कर लेनी चाहिए, और मोमिनों के ईमान को मजबूत हो जाना चाहिए। बस ऐसा करने ही में अंबिया अलैहिस्सलाम की दुरुस्त पैरवी है। और अंबिया को इसलिए भी भेजा गया ताकि लोगों के पास कोई हुज्जत न रहे कि हमें किसी ने कुछ सिखाया नहीं, बताया नहीं।
باقی قوموں کے پاس تو ان کے وقت کا نبی ہوتا تھا نا، وہ اسی سے بس سبق سیکھتے تھے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید میں 27 انبیاء کا ذکر ہے، ان سب سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور مختلف نمونے ملتے ہیں ہمیں۔ ایک طرف شکر گزار مالدار بادشاہ اور نبی جیسے سلیمان علیہ السلام، دوسری طرف عادل حکمران کا نمونہ داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین کا واقعہ، پھر آزمائش پر اور تکلیف پر صبر کرنے والوں کا نمونہ ایوب علیہ السلام، پاک دامن نوجوان کا نمونہ یوسف علیہ السلام۔ یہ سارے ہمارے لیے کیا ہیں؟ بہترین رول ماڈل ہیں۔ اسی قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی دولت کی آزمائش ہوتی ہے، مل جاتا ہے تو آزمائش ہوتی، تو جن لوگوں کو اتنا کچھ ملا ان کی زندگیاں کیسے تھی؟ تو قرآن مجید میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ایک ہی بار بیان ہوئے ہیں، یعنی طریقہ کار بتا دیتی ہوں اختتام پر۔ کچھ با تکرار آتے ہیں، جیسی ضرورت جیسی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی تفصیل سے آتا ہے، کبھی اختصار سے، کبھی نرم انداز میں، کبھی سخت انداز میں، کبھی قصے کا ایک پہلو زیادہ لیا جاتا ہے، کبھی دوسرا پہلو۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 20 جگہوں پہ آیا ہے، لیکن اور ہر مقام میں نئی عبرتیں اور سبق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو ہر سپارے میں ہی آیا ہے، اور اس میں بھی بہت سے سبق ہیں۔ اور پھر تکرار سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس قصے کی زیادہ اہمیت ہے، اور تاکید کے لیے ایک بار بھی جو بیان کیا گیا ہے وہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، یہیں سے سبق لے لیں جو لینا ہے۔ اسی طرح ہمیں وہ واقعات اور اس زمانے کے لوگوں کے مزاج اور نفسیات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آج جب ہم ویسے ہی لوگ دیکھتے ہیں تو انسان سبق نے کنکلوڈ کرتا ہے انسان نہیں بدلا، حالات بدل گئے، انسان نہیں بدلا، انسان وہی ہے جس طرح انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا۔ آج بھی دین والوں کے ساتھ کچھ ملتے جلتے معاملات ہی ہوتے ہیں۔ اس سے قرآن کی بلاغت بھی واضح ہوتی ہے، یعنی مختلف انداز سے جو واقعات بیان ہوتے ہیں، اور قرآن کی سچائی بھی کہ کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ کہیں ایک طرح کی بات اور پھر اس قصے کو دوسری جگہ جھٹلا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو حاصل کلام کیا، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سابقہ انبیاء اور قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیا تاکہ انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ پھر یہ کہ قرآنی قصے سب سچے ہیں، سب سے اچھے اور نفع بخش ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق اور نشانیاں ہیں، ان میں ترغیب بھی ہے اور تثبیت کے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کی گہرائی تک پہنچائے اور ہم ان سے بہترین سبق سیکھیں اور ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلی آئے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے انشاءاللہ، جو کہ قرآن مجید میں وارد ہونے والا پہلا قصہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ پہلے انسان ہے وہ، اور پہلے نبی بھی ہیں، اور بہت سی اور چیزیں ہیں ان کی خصوصیات میں سے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔